صاحب अब्बास नासिर साहब हमारे मैं अ, एक छोटा सा जी, एक बायस का एक जी, जी, वाकया जाती जी, जी, ये ये 30 सितंबर की बात है, 30 सितंबर 1977 की। जनरल ज़ियाउल हक साहब को शेख इशरत अली मरहूम ने पिंडी क्लब में, रावलपिंडी क्लब में एक रिसेप्शन दी हुई थी बतौर प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैं वहां ड्यूटी पे था। मुझे वहां पैगाम मिला टेलीफोन, पता नहीं किधर किधर से ढूंढ के उन्होंने मुझे पैगाम दिया कि आपका टेलीफोन है। जब मैंने टेलीफोन उठाया तो वो टेलीफोन था मरहूम एम एच शाह साहब का, डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब के बड़े भाई, जो साहब कमिश्नर पिंडी भी रहे हुए। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम किधर हो। मैंने कहा जी मैं इधर ड्यूटी पे हूँ। कि डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब कह रहे हैं कि आप जरा 5 मिनट के लिए फौरी तौर पे उनके घर पहुंचे। ये कुछ 4 बजे की बात। मैंने कहा जी खैरियत है जी, मुझे पता नहीं, आप पहुंचे। तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज उस वक्त एडहॉक बने हुए थे। मैं पहुंच गया हार्ले स्ट्रीट में, पिंडी में। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां रोहिदास साहब, जस्टिस अनवारुल हक, मौलवी मुश्ताक साहब, नसीम हसन शाह साहब और अहमद शाह साहब चाय माय पी रहे। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मुझे क्यों बुलाया गया है। मैं बैठा सलाम दुआ के बाद, तो मुझे उन्होंने पहला सवाल ये किया कि ये बताएं कि ये जो 24 सितंबर और 28 सितंबर को पीपीपी का और पीएनए के जलसे हुए लियाकत बाग में, वहां कितनी तादाद थी हाजरीन। तो मैंने उन्हें बताया कि जी ये अब तो रिपोर्ट हो चुका है, आज 30 तारीख है, लेकिन अंदाजन मैं ये बता सकता हूँ कि पीपीपी का जलसा दुगना था हाँ, पीएनए से। तो उस पे अभी ये बात मैं कर ही रहा हूं तो मौलवी साहब ने, जो सफेद बुशर्ट और कमीज में बैठे हुए थे, कहने लगे कि साहब इस तरह नहीं जाएगा, कुछ और करना पड़ेगा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये बात तो मुझे इतला पूछने के लिए, असेसमेंट लेने के लिए बुलाया है, और ये कमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के कैसा कमेंट कर रहे हैं। उस वक्त अभी ट्रायल वायल का मसला नहीं शुरू हुआ था ना, ट्रायल तो वो बाद में शुरू हुआ। तो मैं फिर उनसे इजाजत लेके वापस आ गया। मैंने कहा जी किधर, मैंने आके मैं बड़ा परेशान सा हुआ कि ये क्या किस्सा चल रहा है। वहां एक और जनरल साहब भी थे, जनरल कमर साहब। तो मैं आई थॉट कि आई माइट इंजेक्ट दिस बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिवली प्राइवेट, एंड पहली दफा मुझे ऐसी आज जेन में फ्लैश आया है कि ये बात भी कर देनी चाहिए रिकॉर्ड के लिए। ये तो बहुत जबरदस्त आपने तारीख का जो है एक बाब ख्वाजा साहब, ये तो मेरे ख्याल से अब मैंने तो ये बात नहीं सुनी। और बहुत सारे वाकयात पहले लोग जिक्र करते रहे हैं। शरीफुद्दीन पीरजादा साहब का जो रोल था, जिस तरह जजेस को वो बहैसियत अटॉर्नी जनरल इन्फ्लुएंस करते रहे, लेकिन यहाँ तो आपने जो भी अभी वाकया दोहराया है, वहाँ पे एक जनरल साहब की मौजूदगी, जलसे का जिक्र और दूसरे टैक्टिक्स को इस्तेमाल करना जो है, वो उसका बड़ा वाज़े इंडिकेशन है। मैं ये रजा क्योंकि आप अगले दिन ही जी, जी, अगले दिन ही इलेक्शन पोस्टपोन हो गए, उससे दूसरे जी, दिन। बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये मैं कनेक्ट कर रहा था इनको। बिल्कुल। रजा आपको भी एक वाकया मालूम है शरीफुद्दीन पीरजादा का, कि किस तरह से उन्होंने जस्टिस नसीम हसन शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला दिया, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, और वो किस तरह से शरीफुद्दीन पीरजादा के कमरे में आए। जी, बिल्कुल, वो वाकया बुनियादी, मतलब मैं उसकी ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो कंफ़र्टेबल नहीं है इस मामले को, लेकिन एक इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो उन पे बेहद दबाव डाला गया। और उस हद तक कि जो आज भी हम जिसकी बाज़गश सुन रहे हैं 2021 में, 2020 में, जजेस के बारे में जो फाइलें और वीडियोज़ और अकाउंट्स और ये और वो, जो कुछ अभी हो रहा है, ये जो आज आज हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी ख्वाजा बिल्कुल। साहब ने और फवाद साहब ने बड़ी तफ़सील से जो ज़िक्र किया, ये वही ताना-बाना, ये वही टैक्टिक्स हैं, वही हथकंडे हैं जो उस वक़्त भी इस्तेमाल किए गए। और जस्टिस नज़ीम हसन शाह एड हॉक जज थे। ये भी मैं कहना चाहूँगा, ख्वाजा साहब की फ़िक्रे से मैंने वो जो फ्रेज़ है एड हॉक का, वो निकाला, क्योंकि एड हॉक ने पक्के होना होता है। और अगर वो पक्के नहीं होंगे, अगर वो नहीं वो वाला काम करेंगे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मसला बन जाएगा। लेकिन अब्बास मैं की आप एक कुछ बात कमेंट कर रहे थे। जी, मैं एक कमेंट बस ये अब्बास नासिर साहब का कमेंट, वो उन्होंने फवाद साहब जब बात कर रहे थे, ख्वाजा साहब बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा
کہ ود ڈیو ریسپیکٹ کہ کوئی آئین اور قانون جو ہے وہ بھٹو صاحب کو نہیں بچا سکتا تھا، کیونکہ ضیاء الحق اور ان کی کرونیز نے جنٹا میں فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ انہوں نے اس کو ہٹانا ہے اور اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ خطرہ تھا. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی میں میں ایک جی جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا. رویداد خان جو ہیں وہ ریکارڈ پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ضیاء الحق نے خود ان کو بتایا تھا کہ اٹ از ہز نیک اور مائن. یہ اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ مولوی مشتاق، جسٹس انوار الحق جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے جس کے تحت یہ سارا کام ہوا، اور ضیاء الحق، تینوں مولوی مشتاق کا جو بغض تھا وہ تو سامنے آ چکا ہے. انوار الحق کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ضیاء کے بہت قریب تھے، اور ضیاء الحق، یہ تینوں افراد جو ہے وہ ان کا تعلق جلندھر سے تھا. اور مجھے ایک نوجوان کے طور پر یاد ہے کہ ان دنوں میں جلندھری ٹولے کا بڑا ذکر ہوا کرتا تھا. یہ قربت کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قربت کا یہ موقع کس نے دیا. یہ دیا موقع عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے بطور فائنانس منسٹر. جب انہوں نے الیکشن کے بعد 77 کے الیکشن کے بعد فائنانس منسٹر کا عہدہ لیا تو انہوں نے ایک پے اینڈ سروسز کمیٹی بنی ہوئی تھی، سول ملازمین کی بھی اور ملٹری کی بھی. جسٹس انوار الحق ہے سینئر موسٹ جج آف دی سپریم پیونی جج آف دی سپریم کورٹ، دونوں کمیشنز کے چیئرمین. بطور چیئرمین وہ ریگولرلی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ فوج کی تنخواہوں اور پینشن کے بارے میں ملاقات یا ڈسکشن پہ کھانے پہ پہنچا کرتے تھے. یہ کو سے بہت پہلے کی بات. تو وہ ایک فورم پرووائڈ کر دیا گیا تھا، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ 5ویں اور 6ٹھی امینڈمنٹ میں انہوں نے ان کا فروری 77 میں ان کا نیچرل چانس تھا. 17 فروری 1977 کو انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا. اگر یعقوب صاحب کو 5 سال کا ٹینیور نہ دیا جاتا، 6th امینڈمنٹ. 5ویں امینڈمنٹ میں ہائی کورٹ کے لیے تو 4 سال والا بارٹ وچ ایور از لیٹر تھا، یہاں پر تھا 5 سال یا 65 وچ ایور از ارلیئر. یہ 5th میں تھا، لیکن 6ویں میں وچ ایور ارلیئر کو وچ ایور از لیٹر کر دیا گیا. اس کی وجہ سے انوار الحق صاحب کا ایک ڈسکارڈ بن گیا. مولوی صاحب کا بھی انوار الحق صاحب سے جھگڑا تھا. مولوی صاحب نے لکھا پڑھا 1979 میں ایگزیکیوشن کے بعد ایک خط لکھا انہوں نے گورنر پنجاب کو، جس میں انہوں نے کہا کہ میں انوار الحق صاحب سے بھی سینئر ہوں، میرے ساتھ 1959 میں زیادتی ہوئی تھی. تو وہ پھر جب انہوں نے ان کا خط گیا سپریم کورٹ میں لا امنسٹی کے ذریعے ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں، تو پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ مولوی صاحب کو سپریم کورٹ میں لے آئیں تاکہ وہ جونیئر جج بن جائیں. یہ نہ ہو کہ کسی سے انوار الحق صاحب فارغ کر کے تو مولوی صاحب وہاں پہنچ جائیں. تو یہ ججوں کی آپس میں جو تھی یہ اندر بھی تھی باہر بھی تھی، اور کوئی چمکھی لڑائی لڑ رہی تھی. جی، تو بات یہ ہے کہ یہ اس میں بڑی واضح طور پر یہ ہو جاتا ہے خواجہ صاحب اور فواد صاحب کہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ قانون اور قانونی پروسیجرز اور بینچز کی کمپوزیشن اور بینچز کے اندر جو مینیپولیشن اور ججوں کی تعیناتی، فائرنگ، ڈسمسل، مطلب اتنے گرینڈ لیول پہ کوپریشن کیا جا رہا تھا. اور یہ اس کا جو سب سے بڑا میرے خیال سے یہ جو کہ آج ہم بات بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے ہمارے ویورز سن بھی رہے ہیں، کامنٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے پوچھ بھی رہے ہیں. تو یہ بات ہم اس لیے یہاں پر ہو رہی ہے دو بہت اہم شخصیات سے. خواجہ صاحب تو راوی ہیں ان تمام واقعات کے، اور فواد صاحب نے بھی اس کو بڑی قریب سے اور گہری طرح اسٹڈی کیا ہے. یہ اس لیے کہ آج بھی جو پاکستان میں آئین اور قانون کی اکثر اوقات دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، ان کا تعلق اور ان کے ڈانڈے جو ہیں وہ ماضی سے ہی ملتے ہیں. تو میں اس میں آپ سے ایک اور یہ سوال پوچھنا چاہوں گا آپ دونوں سے، بلکہ کوئکلی، کہ یہ جسٹس انوار الحق صاحب جو تھے انہوں نے پھر اس کے بعد جو کنڈکٹ کیا جس طرح سے، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے کنٹروورشل رہا ہے. اور ان کا کیا، ان کی موٹیویشن کیا تھی کہ وہ بحیثیت چیف کے عہدے پر زیادہ سے زیادہ کام کرتے رہے؟ فائنل ہوا ہے نا جی، شاید لوگوں کے خواجہ صاحب شاید فریز ہو گئے. میں اکثر یہ بات
یہ بات رضا جی، یہ بات کبھی اچھلی نہیں ہے، نہ اس کو فلیگ کیا گیا کہ 1981 میں بھی ایک پی سی او آیا تھا یس جب انوار الحق سمیت بہت سے لوگ چلے گئے تھے، عدالتیں دوبارہ اڑا دی گئیں، نئے سرے سے ریکمپوز ہوئیں، اور ہائی کورٹ کے ججز نے بریگیڈیئرز اور میجر جنرل سے اوتھ لیے بس اسٹیشن پہ، کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر جو اوتھ نہیں لے گا یا جس کو اوتھ نہیں دیا جائے گا وہ گھر چلا جائے گا. تو جی یہ بھی ایک دور گزرا ہے. لیکن ہوا یہ اس میں کہ یہ ایک لمبی بحث شروع ہو جائے گی. یہ بلوچستان میں ایک کیس ہوا تھا مکران میں، جس میں بلوچستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے 10 بچے عبد الحمید اینڈ کمپنی، ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی ایک ملٹری کورٹ سے. وہ سزا جو تھی وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے، ماری صاحب اور ایس اے رشید صاحب کے بینچ نے کویش کر دی. نہ صرف کویش کر دی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے آرٹیکل 212A ایڈ کر کے سول کورٹس کا اور ہائی کورٹس کا اختیار کم کیا ہے مارشل لا کے معاملے میں، یہ ان کو اختیار نہیں ہے اس چیز کا، کیونکہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر عدالتوں کی طرف سے دیے گئے اختیار کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اختیار ان کو اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ وہ عدالتوں کے اختیار ہی ختم کر دیں. اس فیصلے کے خلاف پھر اپیل ہوئی. انہوں نے وہ کنوکشن جو تھی 10 بندوں کی جو مچ جیل میں تھے وہ انل کر دی. وہ اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی. جب وہ پینڈنگ تھی، وہ بینچ میں انوار الحق صاحب بھی تھے، مولوی صاحب بھی تھے. تو وہ بحث جب آگے چلی تو مولوی صاحب نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ جا کے کلائنٹ سے پتہ کر کے آئیں کہ وہ 90 دن کب پورے ہوں گے. یہ 81 کی مارچ یا فروری کی بات ہے. تو انہوں نے ایڈجنمنٹ لی کہ ہم پتہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. جب وہ پتہ کرنے آئے تو وہ عدالت ہی اڑا دی. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ساری اڑا دی. نیا پی سی او آ گیا، نئے اوتھ آ گئے، تو پھر نئی رسمیں. لیکن انوار الحق صاحب اس میں بھی ملوث تھے کسی وجہ سے، اور وہ اس وجہ سے کہ جہاں انہوں نے ایک طرف پریٹینڈ کیا کہ انہوں نے اوتھ نہیں لیا کیونکہ ان کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی 90 دن سے زیادہ مارشل لا کا جاری ہونا، لیکن انہوں نے دوسرے دن ہی اپنی نامینیشن کروا لی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور اس کے لیے سرکاری خرچے پہ نیو یارک گئے، ادھر ادھر گئے، دوسرے ملکوں کے دورے کیے کہ ووٹ لیں. شکست ہوئی ان کو. ووٹ تو ان کو نہیں ملنا تھا. وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لیے کون ان کو ووٹ دیتا تھا؟ دنیا میں ٹرائل آف اے مرڈر یا مرڈر آف اے ٹرائل چل رہا تھا. تو یہ بات اندر کی تھی. یہ میں نے کہا یہ بھی عرض کروں. بہت زبردست. اور میں خواجہ صاحب اور فواد صاحب میں ہمارے پاس ٹائم بڑا کم اب رہ گیا. میں چاہتا ہوں 2 آج کے ایشوز ہیں. ایک تو پہلا ہے پنجابی ججوں کے بارے میں. اب چونکہ آپ دونوں نے اب میرے سینئرز ہیں، آپ نے جسٹس انوار الحق صاحب کے بارے میں بات کر کے تو وہ بھی کوڈ CSP کوڈ بھی آپ لوگوں نے جو ہے اس کو نہیں چھوڑا. تو اب اس لیے آپ پنجابی ججز کی بھی بات کر ہی دیجئے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جسٹس صفدر شاہ جن کو میں بچپن سے جانتا تھا، میری خود میموریز ہیں ان کے ساتھ، ان کے گھر پشاور میں، اور جس طرح سے انہوں نے فیصلہ دیا، ان کو ملک چھوڑنا پڑا، فرار ہونا پڑا برستا افغانستان، اور پھر وہ بیچارے لندن میں گمنامی کی زندگی اسرت میں گزارتے رہے اور وہیں فوت ہو گئے. تو اس کے اوپر بھی کامنٹ کر تین ہی جج تھے نا رضا، جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس حلیم اور جسٹس صفدر شاہ، جن کا آپ ذکر کر رہے تھے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ جسٹس یعقوب کو ریٹائر کیا گیا. 9 ممبر بینچ تھا، اور 9 ممبر بینچ میں بھی وہ اس کو ایڈجرن کیا گیا جب تک جسٹس کیسر خان ریٹائر نہیں ہو گئے. رائٹ. اور وحید الدین صاحب بیمار ہو گئے. وحید الدین بیمار ہو گئے، جو جسٹس وجیہ الدین کے والد جو تھے. میں صرف اگر آپ اس پہ ہم آنے سے پہلے رضا، اگر ہم سپریم کورٹ اور جسٹس، یہ جو ہمارے ڈویژن تھی سپریم کورٹ میں آ کے، ایک آخری بات جو میں ہائی کورٹ کے ٹرائل کے بارے میں، وہ بھی لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہائی کورٹ نے یونینیمسلی ان کو سینٹینس کیا فار کرمنل کانسپریسی اینڈ مرڈر، 5 کے 5 ججز نے. لیکن آج تک یہ ججمنٹ جو ہے، اتنی امپورٹنٹ ججمنٹ، ایک فارمر foreign minister, other ministers, federal ministers, and then the prime minister, and a person who was hailed in the world as a leader of the third world, اس کے مرڈر کا کیس ہے اور 5 ججوں کی یونینیمس ججمنٹ ہے. لیکن آج تک اس کے بعد کسی کرمنل کیس میں مرڈر کے وہ ججمنٹ جو ہے وہ ریلائی نہیں کی گئی.
تو تاریخ نے تو اپنا فیصلہ دے دیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میری یا خواجہ صاحب کی شہادت کی یا آپ لوگوں میں سے کسی کی فہد میری آپ کی رائے ذرا ایک منٹ علیحدہ کر دیں. میں ایک لائن کوٹ کرنا چاہتا ہوں, اگرچہ ایگزیکٹ نہیں کر سکوں گا کیونکہ میری ایک ون آن ون ملاقات چیف جسٹس حلیم صاحب سے ہوئی تھی 1992 کے لگ بھگ بینکاک میں. تو ان کے فیصلے میں جو اپیل میں فیصلہ تھا, انہوں نے ایک چیز لکھی کہ پروزیکیوشن has convinced this court about the conspiracy in this case. We cannot agree more. There was a conspiracy against the accused. یہ جسٹس حلیم نے اپنے فیصلے میں لکھا ہوا. یہ پڑھ کے دیکھیے, وہ فکرہ اوریجنل دیکھیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس بیک گراؤنڈ کو جو آپ نے بتایا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم یہ دیکھیں کہ جی 4 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ جی ان کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے, اور 3 ججز یہ نہیں کہتے کہ کوئی چھوٹی سینٹینس دی جائے یا کم کی جائے, وہ کہتے ہیں کہ کوئٹ کیا جائے. سو دا 2 parts were totally opposed. They were standing virtually. ایک کے خیال میں کیس اتنا beyond reasonable, beyond shadow of doubt تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی سارے کے سارے accused کو آپ کیپٹل پنشمنٹ دے دیں, اور دوسرے 3 ججز کے خیال میں یہ ایسا تھا کہ اس پہ سزا دی ہی نہیں جا سکتی تھی اور ایکوٹل بنتی تھی. اب یہ بالکل بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تلخ باتیں ہیں لیکن ہمیں کرنی اس لیے چاہیے کہ ان کا اس ملک کی بقا سے, اس ملک کی سلامتی سے تعلق ہے. اور سلامتی سے تعلق اس لیے ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اور پنجاب کے سب سے بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے ایک ڈسٹارشن جو ہے جب سے کم از کم میں نے ہوش سنبھالی ہے وہ چلتی جا رہی ہے. میں اس بحث میں تو نہیں پڑھنا چاہتا کہ جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھا تو ہم نے کہا کہ جی وسائل کی تقسیم جو ہے وہ رقبے کی بنیاد پہ ہونی چاہیے, اور جب پنجاب اور دوسرے ہوئے تو ہم نے کہا کہ وسائل کی تقسیم جو ہے وہ آبادی کی بنیاد. وہ ایک علیحدہ موضوع ہے سولنگی صاحب, لیکن وہ موضوع بھی ایسا ہے جو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے, وہ بھی موضوع لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرنا چاہیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جب بینچ 9 ججز کا بنایا گیا تو اس میں 5 ججز جو تھے وہ نان پنجاب سے باہر کے تھے, اور جو 4 ججز تھے جو تھے وہ پنجاب کے. اور یہ ایک آئرنی ہے کہ ان 4 ججز نے فیصلہ دیا بھٹو صاحب کو پھانسی لگانے کے حق میں, اور وہ اس وقت آ کے دیا جب 2 ججز اس بینچ پہ باقی نہیں رہے تھے. اب یہ کائنڈلی میں اس لیے اس پہ انسسٹ کر رہا ہوں, اس کو ذرا ڈیٹیل سے بتانا کہ جسٹس کیسر خان جو ہیں وہ ڈیورنگ دا کرنسی آف دا ٹرائل ریٹائر ہو گئے, اور جو تمام جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ایسے کسی ٹرائل میں کوئی ریٹائر ہو جائے تو 2 میں سے ایک کام کیا جاتا ہے. آرڈینریلی تو اس کو ایز ایڈ ہاک جج کنٹینیو کرایا جاتا ہے جب تک وہ ٹرائل کمپلیٹ ہو جائے. اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں کیا. دوسرا جسٹس وحید الدین احمد, جو جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب کے والد صاحب, میرے خیال ہے میں درست کہہ رہا ہوں, جی بالکل جسٹس وجیہ الدین صاحب, جسٹس وحید الدین صاحب بیمار ہو گئے, اور انہوں نے خود چیف جسٹس کو تحریری طور پہ یہ درخواست دی کہ یہ پروسیڈنگ 4 سے 6 ویک کے لیے پوسٹ پون کی جائیں, کیونکہ میں یہ پروسیڈنگز میں شامل ہونا چاہوں گا, اس کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. اب دونوں ججز کے جو بینچ پہ بیٹھے ہوئے ریمارکس تھے, خصوصاً جسٹس کیسر خان کے, وہ ایسے تھے خاص طور پہ آن دا ایشو آف بائس. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی میرے خلاف, جب بھٹو صاحب نے جسٹس انوار الحق کے خلاف بائس کا ایشو اٹھایا تو جسٹس کیسر خان نے آن بینچ کہا کہ اگر میرے خلاف کوئی بائس کا ایشو اٹھائے تو میں وہ فائل اس کے منہ پہ مانوں گا اور اسے کہوں گا کہ جاؤ اس جج سے ٹرائل کراؤ جس سے چاہتے ہو, مجھے کیا شوق ہے کہ میں تمہارا ٹرائل کروں. یہ آن ریکارڈ تھا. سو وہ ان کا بڑا یہ کلیئر خیال تھا کہ جی بائس کی جو ایلیگیشن ہے یہ ہونی چاہیے. اور جب بھٹو صاحب نے یہ ایلیگیشن لی تو اس کو ڈسمس کرتے ہوئے صرف ایک فقرہ لکھا جسٹس انوار الحق نے, اور وہ لارڈ ہیوورڈ کا انہوں نے وہ فقرہ لکھا کہ the justice should not only be done but should manifestly appear to have been done. یہ فقرہ انہوں نے لکھ کے انہوں نے کہا جی کہ یہ پیٹیشن جو ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی. اب یہ بھی اگین میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ آج 42 سال کے بعد بھی
کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس میں انصاف ہوا تھا، بلکہ ہر شخص آپ کسی سے بھی پوچھیں وہ یہی کہے گا. وہ شاید بھٹو صاحب کا ویسے مخالف بھی ہو تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں، اس قتل کے اس کیس میں جو ہے نہ تو ہائی کورٹ میں اور نہ ہی سپریم کورٹ میں انصاف ہوا. اب بہت لوگوں کا کیا، لوگوں نے کیا کہنا ہے، اس 4 کا بھی ایک ممبر ٹی وی پہ کہہ گیا ہوا ہے ان 4 میں سے کہ جی ہم پہ دباؤ. کسی کی کیا بات کرو. صرف 4 چیزیں ایسی ہیں جو میجورٹی اور منورٹی ججمنٹس کا جو ڈفرنس ہے، میں سمجھتا ہوں اگر مجھے وہ آپ اجازت دیں کہ میں وہ بیان کر دوں تو شاید لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ کیا کتنے بڑے ڈفرنسز تھے ان 3 ججوں میں جو نان پنجابی ججز تھے جو ٹویٹ کر رہے تھے. وہ کسی ایویڈنس کو اور کیس کو کس طرح سے ایویلویٹ کر رہے تھے، اور جو کنوکٹ کرنے والے تھے وہ کس طرح سے ایویلویٹ کر رہے تھے. اور یہ فیصلہ پھر ہم بے شک لوگوں پہ چھوڑ دیں کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ کس کا ایویلویشن جو ہے وہ درست تھی. جو میجورٹی ججمنٹس تھی انہوں نے یہ کہا کہ جی ایویڈنس جو وہ لوگ جو مر بھی چکے ہیں ان کی ایویڈنس ایڈمیسیبل ہو سکتی ہے. اب آپ شاید کوئی اور نظیر نہ ملے جس میں کسی مرے ہوئے آدمی کی ایویڈنس جو ہے وہ ایک مرڈر ٹرائل میں جہاں پہ الٹیمیٹلی آپ نے کیپٹل پنشمنٹ دی ہے اس کو آپ نے ایڈمیسیبل قرار دیا. اور جو منورٹی تینوں ججز تھے تینوں نے یونینیمسلی یہ کہا کہ جی یہ اس کو کنسیڈر کرنا تو دور یا اس کے اوپر فیصلہ کرنا تو دور، یہ میئر ہیئرسے ہے، یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں اور ان پہ کسی طرح سے ان کو ایڈمیسیبل قرار نہیں دیا جاتا. تو یہ پہلی ایویلیوشن میں انہوں نے 2 مختلف اینڈز پہ وہ کھڑے. میجورٹی جو تھی اس نے یہ کنسیڈر کیا جی کہ جو ایویڈنس آن کانسپریسی ہے، سازش کی جو تھیوری کے بارے میں ایویڈنس ہے وہ ایڈمیسیبل ہے. لیکن منورٹی کا یہ خیال تھا کہ جو کوالٹی آف ایویڈنس ہے اور جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے ٹو اسٹیبلش کہ یہ ایک سازش ہوئی، اس سازش کے سرغنہ بھٹو صاحب تھے جس کی وجہ سے انہیں بھی موت کی سزا دینی ہے، وہ ان ایڈمیسیبل ہے. تیسری چیز اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز وہ یہ تھی کہ جی میجورٹی نے یہ کہا کہ جو اپروور ہے، جو وعدہ معاف گواہ ہے، اس کا جو بیان ہے اگر وہ اس بیان سے آگے جا کر ڈیورنگ دا ٹرائل آف دا کیس مزید کچھ باتیں بھی ریکارڈ لاتا ہے تو وہ مزید باتوں کو جو اس کی اوریجنل جو 164 کی اس کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں شامل نہیں ہے وہ بھی ایڈمیسیبل ہیں اور ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کسی سیپریٹ کورابوریشن کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ منورٹی کا ویو یہ تھا کہ دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ جو اس نے اپنے ایز وعدہ معاف گواہ کے طور پہ کرائی ہے ریکارڈ، اس کے سکوپ سے باہر جا کے وہ نئی باتیں کیسے کر سکتا ہے اور اس کو کیسے بغیر کسی انڈیپینڈنٹ کورابوریشن کے جو ہے وہ ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے. اور فائنلی جب بھٹو صاحب نے یہ پلی لی کہ وہ بیمار ہیں اور وہ واقعی بیمار تھے، انہوں نے کہا کہ جی اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایڈجرن کیا جائے، تو اس کو جب ریفیوز کیا گیا تو اس کے اوپر بھی جو میجورٹی ججز تھے انہوں نے کہا کہ جی پروسیڈنگ جو ہیں وہ ان کی ایبسنس میں ایکیوزڈ کی ہو سکتی ہیں، جو کہ سب کانٹیننٹ کی تقریباً 100 سال کی جو کامن لا کی ہسٹری تھی اس کے خلاف تھی. یہ ایسا نارملی نہیں کیا جاتا. تو منورٹی نے یہاں پہ بھی ان سے ٹوٹلی ڈفر کیا اور یہ کہا کہ جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جو ایکیوزڈ کی موجودگی ہے اس کا رائٹ ہے اس کو، ہاں یہ ڈسکریشن، یہ کہا انہوں نے کہ جی یہ ڈسکریشن تو کورٹ کی ہے لیکن کورٹ کو یہ ڈسکریشن اتنے امپورٹنٹ کیس میں جہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی ہے جوڈیشیسلی ایکسرسائز کرنی چاہیے. You can't be just impulsive in exercise of this jurisdiction. کہ ایک آدمی جس کی زندگی اور موت کا آپ فیصلہ کریں اس کی عدم موجودگی میں آپ کیس کا ٹرائل مکمل کریں اور اس کو سزا دیں. تو یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جی یہ جو ایویلویشن تھی ساری ایویڈنس کی اس کو انہوں نے اچھا کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں کہا گیا. خواجہ صاحب نے تو وہ اس چیز کا جس کو کہتے ہیں نا اس وعدہ معاف گواہی جو تھی اس کی بنیاد کو ہی خارج کر دیا کہ جو ان کے ذاتی علم کی بات ہے کہ جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ انکلپیٹری تھی جس میں محمود مسعود نے سب اپنے ذمے لیا تھا اور کوئی اس نے ماسوائے اس کے صرف ایک فکرہ تھا کہ مجھے ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر FSF میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپوائنٹ کیا. سر پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یہ بھی تھا اس میں ایکٹر محمد علی پہ مرڈرس اٹیک کا بھی ذکر تھا تو جو گجرخان کے پاس ہوا. جی یہ اس کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی جو بھٹو صاحب کی اور جو باقی لوگ تھے
وہ لوअर لیول کے رینکس کے جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں آرڈرز ملے. اب امپورٹنٹ چیز ایک فائنل جو میں کہوں کہ جب یہ پہلی وقت یہ چارج فریم ہوا تو یہ سارے ایکیوز نے ادر دین بھٹو صاحب بھی جو ایکیوز تھے انہوں نے پلیڈ کیا ناٹ گلٹی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ٹرائل انہوں نے پلیڈ کیا کہ نہیں ہم نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا. اٹ واز ڈیورنگ دا کورس آف دا ٹرائل کہ ان سب نے اپنی یہ سٹینڈنگ چینج کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہاں ہم نے اوپر کے احکامات پہ یہ قتل کیا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جی ایک سٹارٹ آف دا ٹرائل پہ ایک پوزیشن تھی تو ڈیورنگ تو یہ بڑا کلیئر انڈیکیشن نہیں ہے کہ اس دوران کوشن بھی ہو رہی تھی, اس دوران ان کے ساتھ وعدے وعید بھی کیے جا رہے تھے سب کچھ. اور یہ فائنلی جب اس کو اس ساری چیزوں کے باوجود 4 اور 3 تو ایک آخری چیز جس کا اگین جسٹس نسیم حسن شاہ نے ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ ایک سٹیج پہ جسٹس انوار فارمولا ایک آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے یہ یونینیمس ہونا چاہیے, اور مجھے انہوں نے ڈیوٹی دی کہ میں جسٹس دوراب پٹیل سے بات کروں اور ان سے یہ کہوں کہ جی اگر آپ لوگ کسی چھوٹی سزا کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ہم سزائے موت کے علاوہ کوئی سزا یونینیمسلی بھٹو صاحب کو دے دیں. تو جسٹس دوراب پٹیل جس طرح کی ان کی انٹیگریٹی اور جس طرح کی ان کی ریپوٹیشن تھی انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایک جج نے کسی بھی مقدمے کا فیصلہ اپنے کانشنس کی بنیاد پہ کرنا ہوتا ہے, کسی سودے بازی کی بنیاد پہ نہیں کرنا ہوتا. اور انہوں نے اس مسئلے پہ بات بھی کرنے سے انکار کر دیا. یہ فارمولا جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب ان کے پاس لے کے گئے. نسیم حسن شاہ صاحب اس کو اس طرح سے ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ جی ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب کی جان بچ جائے, لیکن ان کے دوستوں نے, نادان دوستوں نے جو ہے ان کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اینلز میں جسٹس دوراب پٹیل کا فیصلہ جو ہے وہ درست فیصلہ تھا, اور جسٹس انوار الحق اور جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کی جو دعوت تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح کا ایک فریب تھا جو 4 جولائی 5 جولائی کی رات سے شروع ہوا تھا. اور اگر خدا نخواستہ وہ آنریبل ججز اس کو مان بھی لیتے تو اس کا نتیجہ وہ نہ نکلتا جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا. ایک آخری چیز جس کا میں چاہوں گا کہ جی ریکارڈ درست ہو جائے, کئی پروگراموں میں اور کئی جگہوں پہ یہ پلی لی گئی ہے کہ جو ریویو تھا اس کو 7 کے 7 ججز نے ریجیکٹ کیا. اینڈ وائل دے ور ڈوئنگ دیٹ اس کا کنوٹیشن خاص طور پہ احمد رضا قصوری صاحب نے کئی جگہ پہ یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے بھی جو پہلے فیصلہ اپنا دیا تھا وہ فیصلہ no more was in field. انہوں نے جو ڈائسنٹ پہلے کی تھی that dissent was recalled and they when they rejected the review. یہ بات بالکل درست ہے کہ 7 کے 7, لیکن that was rejection on a point of law. That was not rejection on the merits of the case. اور فائنلی انہوں نے پھر 7 کے 7 ججز نے یہ بھی یونینیمسلی ریکمینڈ کیا کہ جی while this does not come the reduction جو یحییٰ بختیار صاحب پلی لے کے ریویو میں گئے تھے, ایک تو ان کی یہ تھی جی کہ ان کو ایکوٹ کیا جائے, اور آلٹرنیٹ پلی یہ تھی کہ اگر ایکوٹ نہیں کرنا تو کم از کم ریڈیوس کر دی جائے سینٹینس. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہمارے کار اختیار میں نہیں ہے, لیکن ایگزیکٹو اس کو ضرور ریویو کرے.